दिल दहला देने वाली एक आप भी थी। एक शख्स की 3 मिनट के लिए मौत वाक़ हो जाती है। डॉक्टर्स उसे मुर्दा करार देते हैं। उस शख्स का राब्ता इस दुनिया से 3 मिनट के लिए कट जाता है। वो टाइम स्पेस से निकलकर आलमे बरज़ख में चला जाता है। हमारी दुनिया के 3 मिनट और वहाँ उस पर सदियाँ बीत जाती हैं। आलमे बरज़ख में उसके साथ क्या क्या वाक़यात रूनुमा होते हैं, वो 3 मिनट के बाद दोबारा आकर बयान करता है। नामाए आमाल से लेकर जहन्नम देखना, ये सब उस पर बीतती हैं। आलमे बरज़ख पर मबनी एक आप भी थी। नाज़रीन, पेशे खिदमत है 3 मिनट क़यामत में, पहला हिस्सा। एक शख्स अपनी आप बीती बयान करता है। चूंकि मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से था, इसलिए मेरा बचपन मस्जिद और मजालिस में गुजरा। जब मैं स्कूल का तालिब इल्म था, उन दिनों हमारा बेशतर वक्त मस्जिद में गुजरता। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मुझे शहादत नसीब हो और किसी महाज़ जंग पर अल्लाह की राह में लड़ता हुआ मैं शहीद हो जाऊं। मैं उम्र की 17 बहारें देख चुका था। मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे थे। एक दिन मेरे साथ एक हादसा पेश आया, जिस हादसे में मेरी आंखों में चोट लगी। उस हादसे के बाद हर वक्त मेरी आंखों में जलन रहती थी। इसी तरह 3 साल गुजर गए। कई एक डॉक्टर्स के पास इलाज की खातिर गया, लेकिन शिफा ना मिली। यहाँ तक कि एक दिन मुझे यूं लगा जैसे मेरी बाईं आंख अपनी जगह से बाहर निकल आई है। जब मैंने आईने में देखा तो वाकई ऐसा था। मेरी तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं फ़ौरन हॉस्पिटल गया और डॉक्टर से दरख्वास्त की कि फ़ौरन मेरा ऑपरेशन कर दें। आँख और दिमाग के माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल कमेटी ने मेरा तफसीली मुआयना किया। एक्सरे हुए रिपोर्ट्स आने पर पता चला कि मेरी आँख की पुश्त पर एक रसूली है, जिसकी वजह से आँख बाहर की तरफ निकल आई थी। रसूली दिमाग से जुड़ी हुई थी, इसलिए उसे बजरिया ऑपरेशन निकालना इंतहाई मुश्किल काम था। डॉक्टर्स ने मुझे आगाह किया कि सर्जरी की सूरत में दिमाग को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है और मेरी बीनाई भी जा सकती है। इन नुकसानात का खतरा 60% से ज़्यादा था, इसलिए डॉक्टर्स ऑपरेशन के हक में नहीं थे, मगर मैं ऑपरेशन कराने पर बज़िद था। कमेटी में बाद में शामिल होने वाले एक डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का फैसला किया और तय किया कि मेरी भवों से सर्जरी शुरू की जाएगी और आंख के ऊपर की हड्डी को हटाकर रसूली तक पहुंचने का रास्ता बनाया जाएगा। इस तरह रसूली निकालना मुमकिन था। मेरा ऑपरेशन मई 2015 में हुआ। उसका दौरानिया 6 घंटे पर मोहित था। ऑपरेशन से कबल डॉक्टर्स ने मुझे और मेरे घर वालों को बताया कि पेचीदगी की वजह से ऑपरेशन की कामयाबी के 50% से भी कम इम्कानात हैं और यह कि ऑपरेशन मरीज यानी मेरे इसरार पर किया जा रहा है। मैंने हॉस्पिटल रवानगी से कबल अपनी जोजा और घर वालों को अलविदा कहा। उनसे माफ़ी तलब की कि शायद ये आखिरी मुलाकात हो। मेरी जोजा हमल से थी और वो मेरी हमराही में कई मुश्किलात काट चुकी थी। अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए हॉस्पिटल रवाना हुआ। वहाँ पहुंचकर मेरी कैफियत अजीब थी। ऑपरेशन थिएटर में दाखिल होते हुए महसूस हुआ कि अब यहाँ से वापसी नामुमकिन है। ऑपरेशन का आगाज़ हुआ और मुझे बेहोश कर दिया गया। डॉक्टर्स बहुत एहतियात और तवज्जो से ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन काफ़ी वक्त गुजरने के बाद भी रसूली निकालने में कामयाब न हो सके। आखिरकार उन्होंने अपनी कोशिशें तेज़ कर दी। ऑपरेशन आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका था कि अचानक सब कुछ बदल गया। मुझे एहसास हुआ कि मेरा ऑपरेशन कामयाब हो गया है और अब मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं पुरसुकून और हल्का महसूस कर रहा था। जिस्म से दर्द ख़त्म हो जाने का एहसास इंतहाई खुशकुन था। मैंने खुद से कहा, परवरदिगार का शुक्र है कि मैंने शदीद सर दर्द और आंख की तकलीफ से निजात पा ली। अगरचे मेरे चेहरे पर बहुत सी मशीनें लगी थीं, फिर भी मैं स्ट्रेचर से उठकर बैठ गया। वो दिन कि जब मैं छोटा सा अपनी माँ की गोद में था
اور آج ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹر میں اسٹریچر پر پڑا ہوا تھا۔ اس تمام عمر کے مناظر ایک لمحے میں میری نظروں کے سامنے سے گزرے۔ کتنا حسین لمحہ تھا۔ ایک ہی آن میں نے اپنے تمام اعمال دیکھ لیے۔ میں اسی کیفیت میں تھا کہ اپنی بائیں جانب سفید لباس میں ملبوس ایک نورانی چہرے والے شخص کو دیکھا جو دل میں اتر جانے کی حد تک حسین تھا۔ میرا دل چاہا کہ انہیں اپنی آغوش میں لے لوں۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے اتنا اچھا لگا۔ وہ نورانی شخص مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں اس کی نورانیت میں گم سا ہو گیا اور سوچنے لگا، یہ چہرہ جانا پہچانا سا ہے، شاید میں نے اسے کہیں دیکھا ہوگا۔ اتنے میں مجھے اپنے والد محترم تایا جان پھوپھی زاد اور دیگر لوگ نظر آئے۔ یہ سب کے سب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ میرا پھوپھی زاد بھائی کسی جنگ میں شہید ہو چکا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں اس نورانی شخص پر بھی نظر ڈالتا رہا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ ٹھیک 25 برس قبل میں نے اس بزرگ کو اپنے کسی خواب میں دیکھا تھا، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ میں نے بڑے ادب سے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ میری نظریں ان کے پرنور چہرے پر جمی ہوئی تھیں کہ انہوں نے کہا، چلیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کہاں؟ اتنے میں ڈاکٹرز کی باتوں نے مجھے متوجہ کیا۔ سرجن نے دیگر ڈاکٹرز کو بتایا کہ مریض کا بچنا تقریباً ناممکن ہے اور آپریشن جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اور ڈاکٹر نے برقی جھٹکے دینے والی مشین لانے کو کہا تاکہ مجھے بچانے کی آخری کوشش کی جا سکے۔ حیرت کی بات ہے کہ سرجن کی پشت میری طرف تھی، لیکن میں اس کا چہرہ دیکھ اور اس کے ذہن کو پڑھ سکتا تھا، بلکہ وہاں موجود ہر شخص کا ذہن کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے تھا۔ میں نے تھیٹر میں لگے تمام مانیٹرز کو دیکھا جو بند ہو چکے تھے۔ آپریشن تھیٹر سے باہر بیٹھا اپنا بھائی بھی مجھے دکھائی دے رہا تھا، جس کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ مجھے یہ بھی علم تھا کہ وہ کون سا ذکر پڑھ رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے۔ وہ خدا سے دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ میرا بھائی لوٹا دے، اس کے 2 بچے ہیں اور تیسرا اس دنیا میں آنے والا ہے۔ اگر وہ نہ رہا تو اس کے بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ وہ اس لیے زیادہ پریشان تھا کہ میری عدم موجودگی میں میرے حصے کی ذمہ داری کیسے نبھائے گا۔ ایک اور کمرے میں ایک شخص خدا سے میرے لیے گفتگو کر رہا تھا، خدا سے میرے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں ہر انسان کی نیت اور باطن کو واضح پڑھ اور سمجھ سکتا ہوں۔ میں ہر درد سے رہائی پانے کے بعد کافی پرسکون تھا اور بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اس نورانی شخص نے دوبارہ مجھے مخاطب کیا، چلیں؟ میں نے کہا، نہیں، میں سمجھ گیا کہ ان کے ساتھ چلنے کا مطلب اس جہان سے رخصت ہونا، یعنی میری موت کا وقت آن پہنچا تھا۔ میں نے اپنی پھوپھی زاد بائی کو اشارے سے کہا کہ میں تو شہادت کا آرزومند ہوں۔ میں نے کئی سال جہاد اور شہادت کی تلاش میں گزار دیے، کیا اب اس طرح بیماری کی حالت میں مر جاؤں گا؟ لیکن اسرائیل علیہ السلام کو منع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجھے بہرحال جانا تھا۔ اسی وقت 2 نوجوان میرے دائیں بائیں ظاہر ہوئے اور کہا، چلیں؟ میں بے اختیار ان کے ساتھ چل پڑا۔ اگلے ہی لمحے میں نے خود کو ان 2 نوجوانوں کے ساتھ ایک بیابان میں پایا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس دوران وقت ویسا نہیں تھا جیسے عام زندگی میں محسوس ہوتا ہے۔ میں بیک وقت سینکڑوں موضوعات کو دیکھ اور سمجھ سکتا تھا، اور مجھے علم تھا کہ میری موت کا وقت آن پہنچا ہے، لیکن میں بہت اچھا محسوس کر رہا تھا اور میری آنکھ کی تکلیف ختم ہو چکی تھی۔ 2 ملائکہ جن کے بارے میں سنا تھا کہ اللہ کی طرف سے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں، میرے تایا اور پھوپھی زاد کے ہمراہ تھے۔ بڑی دلچسپ صورتحال تھی۔ اب میں ان 2 فرشتوں کو دیکھ رہا تھا جن کے چہرے دل میں اتر جانے کی حد تک حسین تھے۔ میری خواہش تھی کہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں۔ ہم ایک خشک و بے آب صحرا میں چل رہے تھے کہ میں نے کچھ الگ سا دیکھا۔ یہ کہ میرے سامنے ایک میز تھی اور میز کی دوسری طرف ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ میز کے قریب ہو گیا۔ اپنی بائیں جانب مجھے سراب سا دکھائی دیا۔ غور سے دیکھا تو وہاں آگ کے شعلے بلند تھے جن کی تپش مجھے محسوس ہوئی۔ دائیں جانب توجہ دی تو وہاں ایک بڑا اور خوبصورت باغ دیکھا۔ اس طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ پھر میں نے میز کے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کیا، جس کا اس نے بڑے ادب سے جواب دیا۔
میں سوچنے لگا شاید اس شخص کو مجھ سے کوئی کام ہے۔ میرے ساتھ موجود فرشتے خاموش تھے۔ میز پر ایک بھاری سی کتاب رکھی تھی۔ میز والے شخص نے اس کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ میں اشارہ سمجھ نہ پایا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، تمہاری اپنی کتاب ہے، پڑھو۔ آج حساب کتاب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم خود اسے دیکھ لو۔ یہ جملہ میرے لیے کس قدر مانوس تھا، کیونکہ میں نے اپنے استاد سے محفل میں وہ آیت سن رکھی تھی جس میں اسی بات کی طرف اشارہ تھا۔ اب اپنی کتاب کو پڑھ لو، آج تمہارے حساب کے لیے یہی کتاب کافی ہے۔ اس نوجوان نے ٹھیک اسی آیت کا ترجمہ بیان کیا تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، ایک لمحے کو رکا اور پھر کتاب کھولی۔ کتاب کے اوپر بائیں طرف موٹے حروف میں لکھا تھا، 13 سال 6 ماہ اور 3 دن۔ میں نے میز والے نوجوان سے اس کا مطلب دریافت کیا تو اس نے بتایا، یہ وہ دن ہے جب آپ قمری سال کے اعتبار سے بالغ ہوئے تھے، لیکن میرے حساب سے 1 سال اور 15 دن کم تھے۔ جوان نے میرا ذہن پڑھ لیا اور کہا، بالغ ہونے کی نشانی صرف وہ نہیں جو آپ کے ذہن میں ہے۔ میں نے اس کی تائید کی۔ بلوغت کی عمر درج ہونے والے صفحے سے قبل تمام اچھے اعمال لکھے ہوئے تھے، جیسے نماز کے اول وقت میں ادائیگی، والدین کا احترام کرنا وغیرہ۔ میرے اصرار پر جوان نے بتایا کہ یہ بلوغت سے قبل میرے تمام اچھے اعمال ہیں جنہیں محفوظ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بلوغت کے اعمال کا صفحہ دیکھتا، جوان نے تعریفی نظروں سے کتاب کو دیکھا اور کہا، تمہاری نمازیں اچھی ہیں اور خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئی ہیں۔ اب تمہارے باقی اعمال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی جس میں انہوں نے فرمایا تھا، پہلی چیز جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ میں نے بلوغت سے پہلے ہی نماز ادا کرنا شروع کر دی تھی اور والدین کی توجہ کی وجہ سے ہمیشہ مسجد میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ بہت کم ایسا ہوا کہ میری فجر کی نماز کبھی قضا ہوئی ہو۔ اگر کبھی اتفاقاً ایسا ہو جاتا تو میں رات تک افسردہ اور پریشان رہتا۔ مجھے نماز کی اہمیت کے بارے میں بچپن ہی سے بتایا گیا تھا، اس لیے میں نے نماز کو ہمیشہ اہمیت دی۔ اس حدیث کو یاد کر کے میں خوش ہوا اور دل میں امید پیدا ہوئی کہ میرے باقی اعمال بھی مقبول ہوں گے۔ میں نے اپنے نامہ اعمال کے پہلے صفحے پر نظر ڈالی۔ بلوغت سے قبل کے تمام اعمال اس صفحے پر تحریر تھے۔ ہر نیکی اور بدی حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل وہاں پر موجود تھا۔ کوئی ایسا عمل نہ تھا جو لکھنے سے رہ گیا ہو، یعنی اس کتاب میں سب کچھ ویسا تھا جیسا خدا تعالیٰ نے کہا ہے۔ پھر جس شخص نے ذرا برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھے گا۔ مطلب کہ ہم جس چیز کو دنیا میں ہلکا اور بے وزن سمجھتے ہیں وہ یہاں سنگینی کے ساتھ درج ہوتی ہے۔ میرا ہر عمل تصویری شکل میں موجود تھا۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی وہ ایک ویڈیو کلپ میں تبدیل ہو جاتا۔ تمام ویڈیوز 3D تھے جن میں ہر عمل کی تفصیل تھی، حتیٰ کہ ویڈیو میں جس سے مخاطب تھا اس کا ذہن بھی پڑھ سکتا تھا۔ الغرض کسی بھی عمل سے انکار کرنا ممکن نہ تھا، اور تو اور ہر عمل کے ساتھ اس کی نیت بھی درج تھی۔ سب کچھ اتنے دقیق انداز میں لکھا تھا کہ اعتراض کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ میں خوش تھا کہ بچپن سے ہی والدین کے ساتھ میں مساجد میں جایا کرتا تھا۔ میں خود کو جنت کے اعلیٰ درجات میں محسوس کر رہا تھا کہ اچانک پہلے صفحے کے تمام اچھے اعمال ایک ایک کر کے غائب ہو گئے۔ اب وہ صفحہ بالکل سادہ تھا۔ میں نے غصے سے میز کی دوسری طرف نوجوان کو دیکھا اور کہا، کیا وجہ ہے کہ یہ اعمال مٹا دیے گئے؟ کیا میں نے انہیں انجام نہیں دیا؟ جوان بولا، آپ نے درست فرمایا، لیکن اسی دن آپ نے اپنے ایک دوست کی غیبت کی تھی، لہذا آپ کے اس دن کے تمام اچھے اعمال اسی دوست کے نامہ اعمال میں منتقل کر دیے گئے ہیں۔ میں بدستور غصے میں تھا۔ جوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی جانب اشارہ کیا جس میں انہوں نے فرمایا تھا، جس تیزی سے غیبت انسان کے نیک اعمال کو کھاتی ہے، آگ بھی اس تیزی سے خشک درخت کو نہیں جلاتی۔ میں نے اگلا صفحہ دیکھا۔
وہاں بھی کئی نیکیاں لکھی نظر آئیں، جیسے اول وقت پر نماز کی ادائیگی، مسجد میں جانا، والدین کی رضامندی اور میری بسی میں حاضری۔ میرے تمام تر اعمال کی ریکارڈنگز موجود تھیں جنہیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ میں اپنے تمام نیک اعمال کی تائید کر رہا تھا، لیکن ایک بار پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ تمام اعمال بھی مٹتے چلے گئے۔ میں نے کہا، اب کیوں؟ اس دن تو میں نے کوئی غیبت نہیں کی۔ اب کی بار جوان کا جواب مختلف تھا۔ یہ اس لیے کہ تم اس دن اپنے نیک دوست کا مذاق اڑا رہے تھے، اسی بد عمل کی وجہ سے تمہاری نیکیاں مٹا دی گئی ہیں۔ میرے ذہن نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 30 کو دہرایا، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کس قدر حسرتناک ہے ان بندوں کا حال کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ میں بخوبی سمجھ گیا کہ اس آیت میں کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ میں دوسروں کو ہنسانے کے لیے لوگوں کا مذاق اڑایا کرتا اور اپنے دوست احباب کو بے وقوف بنایا کرتا تھا۔ میں نے دل میں خود سے کہا، اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا تو میری اوقات گرتی چلی جائے گی۔ اب اگلا صفحہ نظروں کے سامنے تھا، لیکن اس پر درج نیکیاں، کیونکہ اس دن احباب کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے میں نے کسی کی توہین نہیں کی، یعنی میرا مزاح گناہ سے پاک تھا اور اسے خوش گپیاں تصور کرتے ہوئے نیکی میں شمار کیا گیا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس وقت مجھے ایک حدیث یاد آئی جو امام حسین رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے۔ آپ فرماتے ہیں، نماز کے بعد بہترین عمل مومنین کے دل کو خوش کرنا ہے، اس انداز میں کہ جو گناہ نہ ہو۔ اگلے صفحے پر میں نے حیرت سے نظر ڈالی، کیونکہ اس پر میرے لیے ایک حج کا ثواب لکھا ہوا تھا۔ میں جوان سے مسکراتے ہوئے مخاطب ہوا، اس عمر میں حج پر کب گیا تھا؟ کیا مجھے علم ہی نہیں؟ اور یہاں پر اس کا ثواب درج ہے۔ جواب ملا کہ بعض اعمال کی ادائیگی پر حج کا ثواب ملتا ہے، جیسے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا۔ لیکن پھر وہی ہوا، نیک اعمال سب ضائع ہونے لگے۔ اب سوال کرنے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اس دن کا منظر مجھے دکھایا گیا جس میں اپنے دوستوں کے ہمراہ میں اپنے ایک دوست کو مسلسل تنگ کر رہا تھا۔ مجھے سورہ الزمر کی آیت نمبر 52 یاد آئی، جس میں مذاق اڑانے والوں کا ذکر ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں، پھر میں تم سے کوئی نفس یہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس کہ میں نے خدا کے حق میں بڑی کوتاہی کی ہے اور میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔